सर्दियों के दिन थे, आधी रात का वक्त था। उस वक्त सर्दी भी अपने उरूज पर थी। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी जब अचानक एक तेज धारी तलवार जैसे दर्द ने मेरे जिस्म को काटना शुरू किया। एकदम मैं चीख उठी। मेरे जिस्म में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि जैसे कोई आरे के साथ मेरा जिस्म काट रहा हो, मेरी हड्डियों को तोड़ रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। एकदम मैं चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया है और अब मुझे अस्पताल जाना होगा। मैं नकराते हुए एकदम बेड से उतरी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर आई। मैं उस वक्त शदीद तकलीफ में मुब्तला थी। कराहों के साथ मेरी आवाज़ बहुत बुलंद हो रही थी और मुझसे अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। ऐसा दर्द मैंने जिंदगी में कभी नहीं झेला था और उस वक्त उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मेरा जिस्म कपकपा रहा था। बाहर सर्दी शदीद थी और उस वक्त मेरे जिस्म पर कोई गर्म चादर या गर्म कपड़ा भी नहीं था। मैं यूं ही उठकर बाहर आ गई थी। मैं अपने कमरे से निकलकर बरामदे में चलती हुई सीधी आगे आती गई और बरामदे के आखिर पर जो बड़ा कमरा था, उसके दरवाजे पर बहुत मुश्किल से दस्तक थी। यहाँ तक आने में ही मैं हाँफ चुकी थी। उस वक्त मेरी हालत बहुत खैर हो रही थी। शदीद सर्दी के बाइस मुझे सर्दी तो लग रही थी, लेकिन फिर भी दर्द के बाइस सर पर और माथे पर पसीना आ रहा था। मैं अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी एक बार फिर से मैंने जोर से दरवाजा टड़टड़ाया और अब की बार अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैंने हाँफती हुई आवाज में कहा तो अगले ही लम्हे मेरे शौहर ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और मेरी हिम्मत यहीं तक थी। मैं एकदम गिरने लगी थी कि मेरे शौहर ने मुझे थाम लिया और फिर मुझे लेकर अस्पताल की तरफ आ गए, जहाँ पर मैं 9 महीने चेकअप करवाती रही थी। उस वक्त अस्पताल में मुझे हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि मेरा शौहर बहुत पैसे वाला था और उसने मेरा नाम भी एक महंगे अस्पताल में रजिस्टर करवा रखा था। मैं दर्द से बेहाल हो रही थी। तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे थे। डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त लेबर रूम में ले जाने का कहा और मेरी हिम्मत जैसे टूटने लगी थी। तभी दर्द के शदीद तूफान से गुजरते हुए और अजियत के पूरे सिरात को पार करते हुए मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को जन्म देकर मेरी जान जैसे एकदम पुरसुकून हो चुकी थी और तभी एक ख्याल ने मेरी आंखें भिगो दी और मैं बेआवाज रोने लगी थी। मेरी निगाहों के सामने मेरी माजी की फिल्म चलने लगी थी। मेरी गुज़िश्ता जिंदगी जैसे गुजर रही थी, मैं उसके बारे में सोचने लगी। नगरियो नगरी, मुझे अभी सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि एक चीखती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और फौरन अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई। जी अम्मा, क्या बात है? मैंने कमरे से निकलते हुए अम्मा को मुखातिब करते हुए कहा। तो अम्मा एकदम मेरी तरह देखकर बोली, मुझे कितनी बार कहा है कि इस सब सुना न कर, क्योंकि तुम महारानियों की तरह कमरे में जाकर आराम से रह जाती है। काम की नकाश की, रिश्वत अनाज की। मुझे पता भी है कि सारा काम अभी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अभी मुझे भी तेरा अब्बा भी कराने वाला होगा, तो इसका भी खाना तैयार करना है। अब जल्दी कर, ऐसे से हाथ पैर चला और खाना बनाना शुरू कर। मैं अभी आती हूँ। ये कहकर अम्मा घर से बाहर चली गई, जबकि मैं भी बसी से उन्हें देखती रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा आप लोग घंटों से पहले नहीं आएंगी। एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था मुझे कमरे मिले हुए। सारा दिन काम कर करके मेरी कमर तंग हो गई थी और अब फिर अम्मा ने मुझे कामों की एक फैली संभाली थी और मैं इसके अलावा और क्या कह सकती थी कि अम्मा की हिदायत के मुताबिक काम कर दूं। अपनी बेबसी पर तो आंसू बहाते हुए मैं बावर्ची खाने में चली आई और अम्मा की लाई हुई सब्जी काटने लगी। ये माँ मेरी सच्ची माँ तो नहीं थी, बल्कि मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ मेरी पैदाइश के कुछ घंटों के बाद ही इंतकाल कर गई थी। अब्बा अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर छोटी बच्ची को संभालना दादी के बस पर हो गई था। इसी वजह से अब्बा ने अम्मा के 40वें के बाद उसकी शादी कर दी। जब मेरी सौतेली अम्मा ब्याह कर आई तो मैं तब छोटी सी 2 माह की थी। उसने मुझे माँ का प्यार तो नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे ये मुझसे कई हर काम लेती गई। इस तरह दादी का भी इंतकाल हो चुका था और सौतेली माँ पे रवैया मुझसे काफी खराब था। वो मुझे लेकर भी कहीं भी सुबह से नहीं बैठने देती थी। हर वक्त अपने साथ कामों में वो साइलेंट थी। हालांकि मेरी सौतेली माँ के अपने भी 4 बच्चे हो गए थे, लेकिन उनमें से वो किसी को भी कामों की ये आवाज न देती, बल्कि वो तो अम्मा की सुनते भी ना थे। काम के लिए उन्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ती तो वो मुझको ही बुलाती। यूँ मेरा नाम पायरा था, लेकिन अम्मा ने ही उसे बिगाड़ कर तारा पर किया था और घर चढ़ा मुझे ही बुलाया जाता था। हालांकि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरी कौन सुनता।
ابا کو تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کی کوئی ایسی اولاد بھی ہے جو روٹی کی ہے اور ایک معصوم بچی جسے اس کی ماں اس دنیا میں لانے کے بعد چل بسی تھی. وہ میری طرف سے ٹپو وافن تھے. یوں تو میں خوبصورت تھی اور جوان تھی لیکن پیدائشی طور پر میرے پیر میں نقص تھا. میرا پیر پیدائشی طور پر ٹیڑھا تھا جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا لنگڑا پہ چلتی تھی. اور میری سوتیلی ماں کو میرا یہ نقص ہمیشہ سکون دیتا تھا. وہ ہمیشہ میرے اس نقص کو نشانہ بناتی اور میرا مذاق اڑاتی تھی اور بہانے بہانے سے مجھے ربی کہہ کر پکارتی تھی. ابا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ان کا دس ہاتھوں پہ ہی ہوتا تھا اور اماں کے اس طرح کہنے پر میرا دل خون کی آنکھ سے ہوتا تھا. حالانکہ اسکول میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو وہاں پر بھی مجھے میرا مذاق اڑاتی اور مجھے ربی کہہ کر مخاطب کرتی تھی. لیکن میں ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ کم عقل تھی، نادان تھی. اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر نقص ڈالتی تھی، اسی لیے میں اپنے آپ کو مطمئن کر دیتی تھی، سمجھا دیتی تھی. کیونکہ دادی مجھے ہمیشہ یہی بات سمجھاتی تھی کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیز میں ہم لوگ نقص نہیں نکال سکتے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے. دادی کی یہ باتیں ہمیشہ میرے لیے حوصلہ بنتی رہی تھی، بشیر راہ بنتی رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ میں کبھی اس بات پر دکھی رہی ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اللہ سے اس بات کا گلہ کیا تھا کہ اس نے مجھے رنگا کیوں پیدا کیا، کیوں اس نے میرے اندر اتنی بڑی کمی رکھی. لیکن ابھی سوتیلی ماں کے منہ سے جب میں یہ لفظ سنتی تو نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھا تھا، کیوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، کیوں ان کی باتیں میرے دل پہ رکھتی تھی. جب میں میٹرک کرنے کے بعد گھر پہ بیٹھی تو اماں نے مجھے گھر کے کاموں میں اچھی طرح مصروف کر دیا اور وہ مجھے کاموں کے بہانے ربی کہہ کر مخاطب کرنے لگی. ابا کے سامنے نہ جانے وہ کس طرح اپنی زبان کو کنٹرول کرتی تھی کہ ان کے سامنے میرا نام لے کر مجھے اڑاتی تھی. لیکن ابا کے کام پہ جانے کے بعد ہر وقت ان کی زبان پر ربی ربی رہتا اور میں خاموشی سے اپنے آنسو پیتے ہوئے اماں کے کام انجام دیتی رہتی. میں اب 20 برس کی ہونے والی تھی. جبھی ایک دن ابا کو جب کھانا دینے کے لیے آئی تو ابا نے اچانک میری طرف دیکھا اور کچھ شدت سے گئے. ابا مجھے دیکھتے ہوئے بس سوچنے لگے میں گھبرا سی گئی، نہ جانے ابا کیا دیکھ رہی ہے. لیکن دن میں یہ سوچتے ہوئے وہاں ہٹ گئی. کہاں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آج تک ابا نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا. اٹھا کے ایسے غور سے دیکھا. لیکن اتنی دیر میں ابا میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے ارے دادا تو اتنی جوان ہو گئی ہے اور اتنی بڑی ہو گئی ہے تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی. تم اس کی ماں ہو، اس کے لیے بھی اچھے سے اٹھا دیکھو. میرے خیال میں یہی مناسب وقت ہے کہ ہم اس کے کھا پی لے تھے. ابا نے سوتیلی ماں سے کہا تو میری سوتیلی ماں بھی ایک دم ٹھنڈ سی گئی تھی. اب کچھ سوچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی. لیکن پھر کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں نانا تجھے بھی اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی. آپ کھانا کھائے، ٹھنڈا ہو رہا ہے. اماں نے ابا کا دھیان ہٹا دیا تھا. لیکن میں دیکھ کر اپنے دل میں حیران رہتی تھی کہ ابا کو آج پتہ چلا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں. ابا نے کبھی میرے بارے میں پہلے سوچا ہی نہیں اور ابھی جب دھیان دیا تو میری اتنی فکر کرنے لگے. اس بات کی مجھے بہت خوشی بھی ہوئی تھی. اگلے چند دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے. لیکن اس دن کے بعد سے نہ تو ابا نے کوئی بات کی اور نہ ہی ہمارے کوئی اس طرح کی بات کی. لیکن یہ بات تو تھی کہ اماں رشتے کروانے والی اماں کے ساتھ اکثر سر جوڑ کر بیٹھی ہوتی اور دونوں نہ جانے کیا راز و نیاز کر کی تھی کہ مجھے جا کر بھی خبر نہیں مل پا رہی تھی. لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ابھی تک گھر میں کوئی حصہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا. ابھی اچانک ایک دن تمام نے مجھے کہا ہاں ایسا کرنا کہ آج گھر کی صفائی کچھ اچھے سے کر دے اور چائے کا مجھے تمام کر دینا. آج 4 بجے مجھے کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے. میرے خیال میں تیری بات یہاں پر بن جائے گی. اماں نے مجھے کہا تو میرا دل ایک دم تیزی سے لڑ اٹھا. یہ پہلی بار تھا، اسی لیے گھبراہٹ بھی تھی اور خوشی بھی تھی. میرے ہاتھ پیر تک کبا رہے تھے لیکن مجھے امید تھی کہ انہیں میں پسند آ جاؤں گی. ہم جب نظر اپنے بیگ کی طرف بھی تو میں ایک دم چونک گئی اور جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی. میں نے اپنے چہرے پر مایوسی داری کرنی تھی. دل ایک دم ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ دنیا میں اچھی بڑی لڑکیاں بھی بیاہی کر بیٹھی ہوئی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے. لیکن میرے تو ایک پیر میں اتنا بڑا نقص ہے تو کون مجھے اپنائے گا. میں اس بات سے پریشان ہو کر رہ گئی تھی. لیکن شام کے وقت اثر چلو مہمان جب گھر پہ آئے تو دوبارہ سے ایک نئی امید میرے دل میں جمنے لگی تھی. پچھلے طور پہ لڑکی ہونے کے ناطے میرے جذبات بدل رہے تھے اور نئے نئے انداز اٹھا رہے تھے. کیوں لگنے لگا تھا کہ کیسے میری منزل مجھے مل جائے گی. میں چائے اور اس کی لوازمات اٹھا کر جیسے ہی بیٹھک پہ داخل ہوئی تو ایک ابھی کے لیے میرا اعتماد خراب ہو گیا. ہر کسی ہاتھ سے بٹن چل چکے تھے. ابھی اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر بیٹھے بیستر رکھ دیا اور میں گھبرائے ہوئے انداز میں لٹاتے ہوئے چل کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی.
میرے آنے کے بعد ایک مہینے سے ایسی خاموشی پورے کمرے میں گزرنے لگی تھی. میں بہت کنفیوز ہو رہی تھی. جب مہمانوں میں سے کسی نے میرے بیگ کے نقص کے بارے میں پوچھا تو میری سوتیلی میں بتانے لگی کہ پیدائشی طور پر ہی یہ نقص ہے, اسی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا. اس کے بعد وہاں پر خاموشی ڈالنے لگی, جبکہ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو یہ خوبصورت لڑکیاں چاہیے, لیکن وہ کبھی بھی ربی بیوی کو قبول نہیں کرے گا, اس کی میری طرف سے معذرت ہے. یہ کہہ کے بوڑھو بلا کچھ کھائے بھی وہاں سے اوپر چلے گئے. مجھے ایک دم بنا شدت کا احساس ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میں چپ چاپ اٹھی اور ٹرے اٹھا کر دوبارہ کچن میں لے آئی اور پھر آواز آنسوؤں کے ساتھ پڑنے لگی تھی. یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میرے منہ پر اس طرح مجھے رکھ کر جائے گا, اس طرح میری ذات کی تشریح بکھیر جائے گا, اس طرح مجھے دو کوڑی کر بیٹھ جائے گا. چونکہ بیگا بیگا صدمہ تھا جس کا غم بری طرح لگا تھا, لیکن یہ صرف پہلی بار نہیں تھا. اس کے بعد وہ چھپے ہوئے رشتے لے کر آئی تھی, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے مجھے ریجیکٹ کر کے جاتا رہا. حالانکہ لڑکے پولی فیش نہیں تھے اور نہ ہی ڈرانے زیادہ امیر تھے. لڑکوں میں بھی کوئی نہ کوئی نقص ہوتا, لیکن پھر بھی میں ایک پیر کے اس نقص کی وجہ سے اس گھر پہ بیٹھی رہتی. یہ کوششوں میں 2 سال گزر چکے تھے اور اب تو میں نے اپنی قسمت پر یقین چھوڑ دیا تھا اور ابھی سوتیلی میں کو صاف صاف پتا کر دیا تھا کہ اماں اب میرے لیے کوئی رشتہ مت دیکھنا, نہ تو مجھے کوئی بیٹھنے آئے گا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کرنا تمندی کی بات ہے. اب مجھ سے چھوٹی جگہ کے یہ رشتہ ڈھونڈے آگے اسے وقت سے رخصت کر دے. لیکن اماں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی, کہنے لگی میں کیسے بڑی کی ہوتے ہوئے چھوٹی کی کرتا ہوں, میرا باپ تو مجھے چیزیں نہیں لے گا, وہ ساری زندگی مجھے یہی تانا دیتا رہے گا کہ میں سوتیلی تھی اسی وجہ سے تیرا رشتہ طے نہیں کیا, لیکن تو فکر مت کر کوئی نہ کوئی رشتہ مل ہی جائے گا. اماں کی امید ابھی بھی واقعی تھی. میں نے بے حد حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اماں کے دل بھی کیا چل رہا ہے. اگر مجھے پہلے اس بات کی خبر ہو جاتی تو میں انہیں فوراً منع کر دیتی. کچھ دن سہولت سے گزر گئے تھے. میں نے تو اب ہر امید چھوڑ دی تھی. ابا بھی میرے رشتے کے حوالے سے پریشان تھے پر اماں کو اکثر کہتے رہتے, جس پہ اماں کبھی تو چڑ جاتی اور کبھی بس سریرا دیتی. کبھی ایک دن پھر سے بوا گھر پر آئی اور اماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کافی دیر تک بات چیت کر کے رہی. مجھے تو اب اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی, کیونکہ میں پہلے سے ہی رشتے کا انجام جانتی تھی. مجھے خبر تھی کہ اب کی بار بھی انکار ہوگا, اس لیے میں نے کوئی امید نہیں باندھی, کوئی توقع نہیں باندھی. لیکن وہ بھی جانے کے بعد اماں کا چہرہ بہت گرا ہوا تھا اور وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا, اور اب تیری پسند اور معیار کے مطابق رشتہ مل چکا ہے. یہ رشتہ بہت بڑے خرچے آیا ہے, لڑکا بہت امیر ہے اور انہیں تیری ٹانگ کے نقص پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اماں کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی اور حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا اگر انہیں میری ٹانگ کے نقص پر اعتراض نہیں ہے, لڑکا بھی امیر گھر سے ہے, ہمیں آخر لڑکے میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے. لڑکی میری بات سن کر اماں نے ایک دم نظر چڑھا لی اور کہنے لگی یہ تیرے سوچنے کی باتیں نہیں ہے, ہم تیرے بڑے اب کی زندہ ہے. میں تیرے باپ سے بات کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ رشتہ طے ہو جائے گا. میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں نے اپنا دامن سانپ پر ڈال لیا تھا, لیکن نہ جانے کیوں وہ ٹھنسی گئی تھی اور مجھے عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے. ابھی 2-3 دنوں میں اماں نے اس رشتے کو پکا بھی کر دیا. حالانکہ وہاں سے مجھے دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور میں اس معاملے میں بے حد حیران رہ گئی تھی کہ کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا اور رشتہ بھی طے ہو گیا. آخر کیا ماجرا ہے, آخر اماں کیا چھپا رہی ہے. اماں سے جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی ارے وہ بڑے گھر کے لوگ ہیں, وہاں پر ایسے رشتے طے کیے جاتے ہیں. انہیں تمہاری تصویر دکھا دی تھی جو پسند آتی, اسی وجہ سے انہوں نے ہاں کہتی اور شادی سادگی سے کرنے کا کہہ رہے ہیں. اور اچھا ہے نا کہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوگا اور تم رخصت بھی ہو جاؤ گی. انہوں نے تو جگہ سے بھی ریکوائر نہیں کی اور نہ ہی انہیں چاہیے. تم ان کا گھر دیکھو تو حیران رہ جاؤ گی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اماں مجھے باتوں میں الجھانے لگی, لیکن نہ جانے کیوں میں اندر ہی اندر وسوسوں پر شکار ہو رہی تھی اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ اماں کچھ چھپا رہی ہے. یہ رشتہ طے ہونے کے 2 دن بعد کی بات ہے جب ایک دن ہمارے دروازے کے آگے ایک بڑی ساری گاڑیاں کرو گی اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت اور باہر نکلی. اس کا انداز بہت ماڈرن تھا, اس نے بہت خوبصورت سے لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا سا کھاد تھام رکھا تھا. وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی وقار نے یہ سارا سامان اپنی ہونے والی دلہن کے لیے بھجوایا ہے, آپ اسے تیار کر دیجیے گا اور ہم بپر لگا کے ہی آ جائیں گے. باقی یہ آپ کا چیک ہے 10,000 روپے کا, آپ اچھی طرح دیکھیں اسے کیش کروا لیجیے گا. اس عورت کے اس طرح دینے پر میں کیسی رہی تھی. 10,000 کا چیک, آخر اماں کو اس نے کیوں دیا؟ آخر کوئی کسی کو ایک ہی بڑی رقم کیوں دے گا؟
हालांकि अम्मा ने मुझे ये बात नहीं बताई थी और अभी भी अचानक ही मैंने किचन की खिड़की से ये सच सुन लिया था, वरना शायद अम्मा अभी मुझे न बताती, क्योंकि अम्मा की तो बात छेकी गई थी। चेक देखकर अम्मा ने बड़ी खुशहाली से अंदाज में उस औरत से कहा, अरे अरे मैंने देख लिया है, कोई मसला नहीं है, मैं इसे गली पे जमा करवा दूंगी। आखिर आप फिक्र मत करें, आप डूबी को निकालते ही आते, हमें कोई एतराज नहीं है। अम्मा ने फौरन उस औरत से कहा तो वो मुतमिन से चेहरे के साथ वापस मुड़ गई। हालांकि अम्मा ने उसे चाय पर रोका भी, लेकिन वो रुकी नहीं और जिस अंदाज पर तेजी से आई थी उसी अंदाज से वापस चली गई। मैं अपने घर पहुंच गई थी और परेशान हो गई थी। हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि अम्मा से किस तरह से बात करूं, लेकिन फिर यही सोचा कि ये मेरी जिंदगी का मामला है, उसे एक बार तो माँ से पूछना ही चाहिए और उसे हकीकत के बारे में जानना चाहिए, आखिर ये मेरा हक है। अभी अपने निकाह से 1-2 दिन पहले मैं अम्मा के कमरे में गई। अम्मा उसे पूछी आवाज पर टीवी पर ड्रामा देख रही थी। अब अपने काम पर दे हुए थे, जबकि बाकी बिन भाई अपने अपने कामों में मसरूफ थे। अम्मा ने मुझे अपने कमरे में आते देखा तो कहने लगी, क्या बात है रणवीर, यहाँ पर सब खैरियत तो है? जबकि मैंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए अम्मा से कहा, अम्मा दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी अम्मा बोली तो वो क्या कहना है, जबकि मैं एक करने के लिए घबरा गई। फिर किया कि वापस चली जाऊं, लेकिन मैं कुछ सोच कर अम्मा से कहा, अम्मा आज जो औरत आई थी वो कौन थी? और फिर आपने उससे वो दस्तार क्यों लिया, आखिर मामला क्या है? मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया, लेकिन वो बदल कर बहन मुझे कहने लगी, वो आज्ञा थी, वो रड्डे की बहन थी और वही उसका रिश्ता करवा रही है। और 10 साल का चेक तो उसने मुझे तुझसे शादी करवाने के लिए दिया है, क्योंकि रड्डा पहले से शादीशुदा है और वो औलाद की ही दूसरी शादी कर रहा है। और मेरे ध्यान में इस बात पर तुझे भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तू अच्छी तरह जानती है कि तू रबी है और दूसरा मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। पहले ही हम कितने सालों से तेरा रिश्ता देख रहे हैं और कितने ही लोगों को चाय पानी के नाम पर कितना खर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं मजीद खर्चा करने के मूड में नहीं थी और जो खर्चा हुआ है मैं अब पूरी वसूल करना चाहती थी। इसीलिए मैंने तेरा रिश्ता इसके साथ तय कर किया है और मेरे ध्यान में यही सबसे बेहतर है। हमारी सारी तस्वीर मुझे सफाकी से बताते हुए अपना रुख दोबारा टीवी की तरफ कर लिया, जबकि मैं हैरत और शौक से वहां खड़ी की खड़ी रह गई। यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उसके बाद अम्मा को जब एहसास हुआ कि मैं अभी भी वही पर खड़ी हूँ, तो वो एकदम तेजी से बोली, अब यहाँ पर क्यों खड़ी है, जा अपने कमरे में जा या फिर जाकर अपना काम कर, मेरा ड्रामा खराब मत कर। अम्मा ने मुझसे कहा तो मैं एकदम कमरे से बाहर लेकर आई। अभी अंतिया आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और सोचा, अल्लाह ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है, आखिर मेरी जिंदगी क्यों ही तमाशा बनकर रह गई है। मेरे अंदर अब ये छोटा सा नुक्स है, क्योंकि लोगों को भी बाकी अच्छाइयां नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी अंदर पूरे मेरा छोटे एक ऐसे आदमी के साथ लिखा हुआ है जो बगैर से शादीशुदा है और औलाद की भी दूसरी शादी कर रहा है, तो उसे तेरी ये मर्जी कबूल है, उसे तेरा ये फैसला मंजूर है। मैं तेरे फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती, तू जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए एक इत्मीनान नया साफ आदेश किया और फिर अपने आप को आने वाले हालात के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन मेरा निकाह था और मैं अपने ससुराल की तरफ से आया हुआ सामान पहनने बिल्कुल तैयार थी। एक मेरा कीमती और सादा सा जोड़ा था, इसके ऊपर मुनासिब काम बना हुआ था, जबकि इसके साथ सोने का सेट और दूसरी चीजें भी थी। मेरी चीजें देखकर अम्मा के मुंह में पानी आ गया। अभी वो मुझे कहने लगी, तभी ऐसा करना, शादी के बाद किसी तरीके से किसी पर चले देना, मैं तेरी बहन के लिए संभालूंगी। अम्मा ने इतनी दी हुई बात सुनकर मैं चुप रह गई। भला मैं कैसे किसी शख्स की दी हुई चीज की अमानत में ध्यान दे सकती थी? मैं कैसे अम्मा को ये सब चोरी करके दे सकती थी? अरे ये मेरा ही होता, लेकिन मैं अम्मा को ये बात कैसे समझा सकती थी? आंसुओं के बोझ तले मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। अम्मा ने जैसा कहा था मेरा ससुराल वैसा ही था। एक आलीशान बड़ा घर मेरा मुंतसिब था और इस घर में एक आलीशान कमरा मुझे अनाया कर दिया गया था। मैंने अभी तक अपने शोहर का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि निगाह पर मैं वैसे ही कुएं टिकाने बैठी थी और अब यहाँ पर कराने के बाद अभी तक मेरा और उनका सामना नहीं हुआ था। अभी आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और मैं भी अब उनका इंतजार करते करते थक चुकी थी। इसलिए जैसे ही रहने लगी तो दरवाजे पर बड़े वाले करके ने मुझे एकदम चुप करना कर दिया और आने वाले शख्स को देखकर मैं समझ गई कि यही मेरा शोहर है। जबकि वो आहिस्तगी से मेरे करीब आ बैठे और कहने लगे, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, लेकिन क्या करूँ, शर्मी मुझे आने नहीं दे रही थी और रोए जा रही थी। बहुत मुश्किल से उसे चुप करवा के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में भी इस रिश्ते के कुछ सम्मान है, कुछ तकाजे हैं
اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان پہ پورا اٹھاؤں. لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے یہ شادی صرف اور صرف اولاد کے لیے کی ہے, کیونکہ شرمین کی اولاد نہیں ہو سکتی. ہماری شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں صاف صاف جواب دے دیا ہے. شرمین اپنا بچہ چاہتی تھی لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا. میں نے اسے بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی. اسے ہمارا بچہ چاہیے تھا, اسی لیے اسی نے میری شادی آپ سے کروائی ہے اور اب آپ سے بچہ پیدا کر کے میں آپ کو چھوڑوں گا. آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میرے خیال سے یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہوں گی کیونکہ میں نے پہلے ہی ہر بار سے کرتی تھی. اپنے شوہر کے منہ سے پہلے ہی آج کی سب سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص بچہ لے کے مجھے طلاق دے دے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں نے اتنا گٹھیا سوال کیا ہوگا. آخر صرف 10 سال کے بس اماں نے میرا ضمیر میرا وجود میری ذات تک پیش کر رہی تھی اور مجھے بتایا تو نہیں تھا. آخر اماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن پھر میں نے پپا سمجھایا کہ آخر وہ میری سوتیلی ماں ہے, سچی تھوڑی ہے. اگر سچی ماں ہوتی تو آج میں ان حالات پہ کبھی نہ ہوتی. میرے شوہر نے مجھے بوڑھی زائد کا تحفہ دیا اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو چکی تھی. میں اسی میں خوش تھی کہ میرا شوہر کبھی کبھار ایسے ہی میرا حال چال تو پوچھ لیتا ہے. ایک ہے بہت بڑا تھا اور یہاں پر ہر طرح کی سہولت تھی. کام کاج کے لیے مناسب تھے. ابھی تک میرا سامنا اپنی سوتن سے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی کہ وہ کون ہے. صرف فقار کی وہی بہن جو اسے زمارے کرائے گی وہی اکثر میرے پاس آ جاتی اور مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں پوچھ لیتی. لیکن میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے میں اسے بھی نہ کر دیتی تھی. یہاں پر رہتے ہوئے اب مجھے ایک مہینہ ہونے والا تھا جب دیکھیں میری طبیعت خراب ہوئی. میں بیہوش ہو کر کے پڑی. اسپتال میں جب میری آنکھ ہوئی تو اپنے ایک ہی فقار اور اس کی بہن کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ کر میں حیران رہ تھی. ڈاکٹر فقار نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ایک دم سے ایک ایسی خوشی نے مجھے اپنے حساب میں لے لیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی, جس کا کوئی نیبر بدل نہیں تھا. ایک انوکھے سے جذبے نے میری اندر سے اٹھانا شروع کر دیا تھا. میرے وجود کے اندر ایک نیا وجود پیدا ہو رہا تھا اور اس بات پہ مجھے اتنی خوشی دی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یہ نئے نئے جذبات میری طبیعت پہ بہت اچھی طرح سے اثر انداز ہو گئے تھے. وقار مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے اور وہ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے. انہوں نے گھر پر فروٹ دودھ جوس ہر طرح کی چیزوں کی مہمان کرتی تھی اور مجھے بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کھانا ہے اور بار بار کھانا ہے. وہ مجھے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے تو میں ان کی محبت پا کر خوشی سے نہا ہو جاتی تھی. طبیعت کی بوجھ کسی طرح ساتھ کے ساتھ چل رہی تھی. وقار اب میرے کمرے میں نہیں آتے تھے. وہ صرف دن کے وقت ہی میری خاطرات دریافت کرتے اور میرے بارے میں پوچھ رہتے تھے, لیکن رات کو وہ اپنی بڑی بیوی کے ساتھ ہی سوتے تھے. مجھے یہ بات بری طرح کی تھی لیکن کیا کرتی. میرے دن سے ہی وقار نے میرے اوپر سب کچھ واضح کر دیا تھا تو میں اب ان سے کس بات پر گلا نہیں کر سکتی تھی. یہ وجہ تھی کہ میں اپنا دل محسوس کر رہتا تھی. حالانکہ اس حالت میں جب مجھے وقار کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہیے تھا وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے. وہ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تو میں ساری رات بے چین سے رہتی تھی. لیکن جب دن میں وہ میرے پاس آتے تو میں خوشی سے نہا کر ان کا چہرہ دیکھتی رہتی اور ان لمحوں کے اٹھانے کی دعا کرتی. لیکن وقت بھی کسی کے لیے نہیں ہوگا ہے. آہستہ آہستہ اپنی تنہائی پر میں نے بھی سنتولا کر گیا تھا. وقت اسی تیزی سے گزر رہا تھا اور بات کو اس دن کا انتظار تھا جب یہ بچہ اس دنیا میں آتا اور وہ اسے اپنی باہوں میں بیٹھے. جبکہ مجھے اسی دن سے سب سے زیادہ خوف تھا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وقار اس بچے کے دنیا میں آتے ہی مجھے چھوڑ دیں گے. مجھے جب ماں کا عہدہ ملے گا تو میں بیوی کے روپے سے ریٹائر ہو جاؤں گی اور یہ بات میرا دل نہ بوجھ لیتی تھی. میں نہ جانے کیوں آسودہ ہو جاتی. شاید وقار کی محبت نے میرے دل کے اندر اپنے بچے لا لیے تھے اور بھی محبت ہی تھی جو وقار کو کھونے سے رکھی تھی. اس طرح میں نے اللہ سے اپنی دعا ڈالی تھی اور اللہ کے آتے فریاد کرتی رہتی تھی. میں رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی اور اسی کو اپنا سارا دکھ کر کہہ سناتی تھی. مجھے پوری امید تھی کہ اللہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا اور میری بھی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی. اللہ بیٹھی 9 ماہ گزر چکے تھے اور آج کی رات جب میری طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی اور مجھے اسپتال میں جایا گیا تب میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند سے بچے کو جنم دیا. اور جنم دینے کے بعد جو پہلی سوچ میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہی تھی کہ اب وقار مجھے چھوڑ دیں گے اور مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے. اس سوچ سے آنندہ کے بے تحاشا آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے اور میرا بھی ایک دم ہائی ہونے لگا. ابھی نرس نے مجھے سکون آور دوا دے دی اور میں اس کے ذریعے سے سو گئی. نہ جانے کا کتنے گھنٹوں کے بعد
جب میں ہوش میں آئی تو میرے پہلو میں رکھا ہوا چولہا خالی تھا. میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور چلانے لگی, میرا بچہ کہاں ہے, میرا بچہ کہاں ہے, میرا بچہ لا دو. میری چیخ کو پکار سن کر نرس دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی, ارے آپ پلیز آرام سے لیٹ جائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بچہ نہیں بنے اسے نرسری میں لے جایا گیا ہے, کیونکہ اسے تھوڑا سا عرفان تھا اور اسے نرسری میں رکھا گیا ہے. وہاں پر اس کی اچھے سے نگہداشت ہو رہی ہے, آپ پریشان مت ہو. اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور تبھی اس سے پوچھا, میرے شوہر کہاں ہے, کیا وہ نہیں آئے, کیا وہ چلے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگی, نہیں وہ کہیں بھی نہیں گئے, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں انہیں بلاتی ہوں. یہ کہتے ہوئے نرس باہر چلی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد وقار اندر داخل ہوئے. یہ چیزیں جو وقار کا اب دکھائی دے رہا تھا, میں پہلی بار دیکھ رہی تھی. یہ چیزیں خوشی سے دمک رہا تھا اور وقار کے چہرے پر ایک انوکھی سی چمک نظر آ رہی تھی. ابھی وقار تیزی سے میری طرف بڑھے اور انہوں نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا, آہرا آج جو خوشی تم نے مجھے دی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اسے اپنی زندگی میں محسوس کروں گا. تمہارا بے حد شکریہ. تم نے مجھے آج آواز دیا, تم نے مجھے دوبارہ جہاں کی دولت نصیب کر دی. تم میرے لیے بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوئی ہو. تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے. وقار کی خوشی اور جذبات اس وقت بھرپور تھے. ابھی وہ مجھے کہنے لگے, وہ پہلا تو بھی کیا چاہیے, جو مانگو گی میں آج تمہیں دوں گا. آج تمہارے دیے ہوئے تحفے کے نیچے ہر چیز ہیچ ہے. تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گی میں سب کچھ تمہارے ڈالوں گا. وقار کے جذبات مجھے مغلوب کر رہے تھے تو میں نے آہستہ سے کہا, وقار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا نام چاہیے. میں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتی, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ میری بات سن کر وقار کا چہرہ ایک دم کے لیے بجھ گیا. ایک بھی وہ کہنے لگے, بالکل پہلا ہی ممکن ہے, کیونکہ میں خود بھی اپنے بیٹے کی ماں کو اس سے الگ کرنے کا تصور نہیں کر سکتا. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا, کیونکہ جو کچھ بھی ہو میرا بیٹا تمہاری کی اولاد ہے, تو اس کی ماں ہو. جیسی محبت اور توجہ تم اسے دے سکتی ہو کوئی اور نہیں دے سکتا. اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تم ہمیشہ میرے ساتھ رہوگی, میری بیوی بن کر, میرے بیٹے کی ماں بن کر. وقار کے منہ سے یہ سن کر میں نے بنا حیرانی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا, اور وقار وہ شمیر, کیا وہ مان جائے گی؟ میرے نیچے بھی اجانے کا چاک بول رہے تھے. ابھی وقار کہنے لگے, تو فکر مت کرو, میں اسے بنا لوں گا, اسے سمجھا لوں گا, مجھے اسے سمجھانا آتا ہے. وقار کے نیچے میں ایک بان تھا. ابھی میں نے خوشی سے مغلوب ہوتے ہوئے پھر کیا وقار کا ہاتھ کھا کر چھو لیا تو وہ آہستہ سے مسکرا دیے. میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا. مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب وقار مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے. آخر میں ان کے بیٹے کی ماں تھی. تاہم شمیم کی طرف سے مجھے کچھ خدشات تھے, کیونکہ شمیم ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کی محبت بھی تھی. یہی وجہ تھی کہ میں ابھی اس کی طرف سے تھوڑا ڈر رہی تھی. 2 دن کے بعد ہم اسپتال سے ڈاکٹر آ چکے تھے. میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی تھا. اب اس کی بھی طبیعت بالکل ٹھیک تھی. شمیم نے دروازے پر ہی روک کر ہاتھ چٹاتے ہوئے مجھ سے بچا لے دیا. وقار کے کہنے پر میں نے اسے بچا تو دے دیا, لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کھینچا چلا جا رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے الگ ہو گئی ہے. وقار مجھے کمرے میں چھوڑ گئے اور یہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تو فکر مت کرو, شمیم سے میں بات کر لوں گا, وہ بچہ بھی تمہیں واپس کر جائے گی. ابھی تم مجھے ذرا مینیج کر لو, اس کے بعد شمیم سمجھ جائے گی. وقار نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا. وقار کے جانے کے بعد میں اپنے خالی بیڈروم کو دیکھتے ہوئے رونے لگی تھی. وقار کی بات سچ ثابت ہوئی تھی. جو شمیم تھوڑی دیر کے بعد ہی بچہ میرے حوالے کر گئی تھی, یہ کہتے ہوئے کہ اسے بہت بھوک لگی ہے اور یہ بچہ افریقی سے ہو رہا ہے, اسے دودھ پلا کر سلا دو. میں نے چپ چاپ سر ہلا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا, کیونکہ شمیم وہاں سے جا چکی تھی. اس رات بھی وقار واپس نہیں آئے تھے. حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور بچہ مجھے تنگ کرے گا, لیکن پھر بھی وقار نے دوبارہ میری خبر نہیں لی تھی. اس بات کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے تھے. گھر میں ابھی بڑی لڑائی شروع ہو چکی تھی. وقار مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور شمیم ان سے اس بات پر رکھی تھی کہ اب معاہدے کے مطابق مجھے طلاق دے دی جائے اور بچہ لے لیا جائے, لیکن وقار اب اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے انہوں نے صاف صاف شمیم سے کہہ دیا تھا کہ میں طاہرہ کو طلاق نہیں دوں گا. وہ میرے بچے کی ماں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہی میرے بچے کی پرورش کرے. تم بھی ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کرنا, لیکن میں تمہارے کہنے پر آپ کی اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا. وقار نے صاف صاف شمیم کو ڈانٹ دیا اور یہ کہا تو وہ حیرت کے عالم میں ان کی طرف دیکھتی رہی اور پھر ایک دم غصے سے اپنے کمرے میں بند ہوئی. وقار یہ سمجھے تھے کہ ابھی شمیم ناراض ہے, بعد میں منا لوں گا.
لیکن شرمین تھوڑی دیر کے بعد جب باہر نکلی تو اس کے ہاتھ پہ اس کا سوٹکیس تھا اور وقار کو یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی کہ اب میرے پیچھے مت آنا، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جہاں پر میرا شوہر میرے علاوہ دوسری عورت کے یہاں پہ بولے اور اسے میری بات آ سکے۔ میں وہاں پر ایک لمحہ بھی اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شرمین چلی گئی تھی، ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ مجھے سکون آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک اور بھی چاہیے لگ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شرمین کی طرف میری میں آ کر وقار اسے اپنا نہ لے، کہیں وہ اسے دوبارہ واپس نہ لے آئے۔ لیکن شرمین نے اب دوبارہ نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حالانکہ وقار اسے کئی بار منانے کے لیے گئے تھے لیکن شرمین نہیں آئی، اور آہستہ آہستہ میرے دل سے یہ خدشات دور ہوتے گئے۔ بیٹے کی ماں ہونے کے ناطے وقار نے اب مجھے وہی عزت اور وہی مقام دینا شروع کر دیا تھا جو شرمین کا تھا۔ حالانکہ میں لبی تھی لیکن میری قسمت اب بھی ثابت نہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ کر کے مجھے قدرت نے ہر چیز سوا دیا تھا۔ میرے پاس خوبصورت عالیشان گھر تھا، محبت کرنے والا شوہر اور ایک بہترین خوبصورت سرما بردار اولاد۔ شرمین اتنے سالوں سے اب اس گھر سے دور تھی، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی، اور وقار بھی جیسے اب اسے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہی میرے اطمینان کے یہ کافی تھا اور اسی میں میرے یہ سکون۔